शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक किताब है जिसको हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया है कि आप लोगों को कुफर के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाएं, इनके रब की इजाज़त से, गालिब और खूबियों वाले अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ। वो अल्लाह ताला जो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात का मालिक है और काफिरों के लिए सख्त तरीन अज़ाब की बर्बादी है। जो लोग आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं और इसमें ऐब तलाश करते हैं, ये लोग बड़ी ही दूर की गुमराही में पड़े हैं। और हमने हर रसूल को इसकी अपनी कौम की ज़बान में भेजा ताकि इनके लिए अहकाम खोल खोल कर बयान कर दे। फिर जिसको अल्लाह ताला चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और वो बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। और मूसा को हमने अपनी निशानियाँ देकर इसलिए भेजा कि तुम अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में ले आओ और इन्हें अल्लाह ताला के दिन याद दिलाओ। यकीनन इन बातों में हर सब्र करने वाले और शुक्रगुजार के लिए निशानियाँ हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला की इन मेहरबानियों को याद करो जो उसने तुम पर की, जब उसने तुम्हें फिरौन की कौम से निजात दी जो तुम्हें बुरी तरह तकलीफ दिया करते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और याद करो जब तुम्हारे रब ने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें मज़ीद नेमतें दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर नाशुक्री करो तुम और वो जो ज़मीन में है सब के सब, तो भी बेशक अल्लाह ताला बेनियाज सब खूबियों वाला है। क्या तुम्हें इन लोगों की खबरें नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, नूह और आद और समूद की कौम, और वो लोग जो उनके बाद हुए जिनको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। उनके पास उनके रसूल मौजज़ात लेकर आए तो इन्होंने अपने हाथ इनके मुंह में लौटाए कि खामोश रहो, और कहा कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम इसके मुनकिर हैं, और जिस अमर की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसमें हमें बड़ा शक है। इनके रसूलों ने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत दे। इन्होंने जवाब में कहा, तुम तो हम जैसे आदमी हो, तुम ये चाहते हो कि हमें उन बुतों की पूजा से रोक, वो जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं। बस हमारे पास कोई रोशन दलील मौजज़ा लाओ। उनके रसूलों ने कहा, बेशक हम तो फ़कत तुम जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस किसी पर चाहता है एहसान कर देता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम तुम्हारे सामने अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर कोई मौजज़ा पेश करें। और अल्लाह ताला ही पर मोमिन भरोसा रखते हैं, और हम क्यों अल्लाह ताला पर तवक्कल ना रखें, हालांकि उसने हमें हमारे दीन के तरीके बताए, और तुम हमें जो तकलीफ़ देते हो हम इस पर ज़रूर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। और जिन लोगों ने राय कुफर इख्तियार की, इन्होंने अपने रसूलों से कह दिया कि हम तुम्हें ज़रूर अपने मुल्क से निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में फिर लौट आओ।
پس ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر ڈالیں گے، اور یقیناً ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے اعلان عذاب سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا ہر ایک جابر سرکش، اس کے پیچھے دوزخ ہے، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور حلق سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے منکر ہوئے، ان کے عمل راکھ کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلے اور سب اڑا لے جائے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے اس میں سے کسی چیز پر قابو نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور سب لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر کمزور لوگ مغرور لوگوں سے پوچھیں گے، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو پھر کیا تم ہم پر سے اللہ تعالیٰ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر اس کے سوا کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو بھلایا، اور تم نے میرا کہا مان لیا۔ پس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پاک کلمے کی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور شاخ آسمان میں ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ایک ناپاک کلمے کی مثال ایک ناپاک درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے ذرا بھی قرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں پکی بات کلمہ طیبہ پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بہکا دے۔ آپ کہہ دیں کہ کچھ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا لوٹنا دوزخ کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور ظاہری طور پر نیکی کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے میوہ جات میں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتی کو تابع کیا تاکہ وہ سمندر میں اس اللہ کے حکم سے چلے، اور تمہارے لیے دریاؤں کو تابع کر دیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو رواں دواں رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو سفر مسخر کر دیا، اور جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے تمہیں دیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار میں نہ لا سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ اور جس وقت ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ، اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کعبہ کے نزدیک ایک بے آب و گیا میدان میں بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھیے جو وہ ظالم کر رہے ہیں، وہ تو ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے، ان کی نظریں ان کی طرف نہ لوٹ سکیں گی اور ان کے دل پریشان ہوں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جو ظالم ہے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے کہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ کہا جائے گا کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا، اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور یہ اپنی تدبیریں کر چکے ہیں، اور ان کی تدبیریں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے۔ پس آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھے کہ وہ اپنے رسولوں سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ قبروں سے نکل کر اللہ یکتا و غالب کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم گناہگاروں کو اس دن دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔